खुश आमदीद नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फायरसाइड चैट में दिल की बात करेंगे अपने मेहमान से जो इंटरवेंशनिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ NICVD के COO भी रह चुके हैं। कहते हैं कि दिल है तो मानता नहीं, शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में दिल की अमराज इंसानी हलाकतों की सबसे बड़ी वजह है। आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सुहेल खान से। वेलकम टू फायरसाइड चैट डॉक्टर सुहेल खान। थैंक यू। इट्स गुड टू हैव यू हियर। आप सबसे पहले सवाल आपसे यही करना है कि डॉक्टर्स पाकिस्तान में उनका ख्वाब है कि अमेरिका जाएं, वहाँ काम करें। जी। आप अमेरिका में 18 साल रहे और फिर आप वापस आ गए पाकिस्तान, और बकौल आपके अक्लमंद लोग वो होते हैं जो चले गए यहाँ से, और मैं पागल हूँ जो वापस आ गया। तो ये बताएं कि आप वापस क्यों आए पाकिस्तान? देखिए, मैं 2005 में जब गया था US, तो देयर वाज ऑलवेज दिस एक जहन में एक चीज़ थी कि जो मेरा होम टाउन है कोयटा, वहाँ पे कुछ करना है हेल्थ केयर से रिलेटेड। और जिसको भी अगर कोयटा में रहते हो थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ पे कोई अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। और हर फैमिली से अगर आप कोयटा में पूछें, कोई ऐसी वो स्टोरीज़ होंगी कि रात के 2 बजे कोई क्रिटिकल केयर ICU का पेशेंट हो और कोई हॉस्पिटल ना हो और दे हैव टू ड्राइव ऑल द वे टू कराची 12 घंटे की ट्रैवल करके। तो एक चीज़ हमेशा से मेरी जहन में थी US में भी रह के कि कुछ करना है वहाँ पे। तो ज़ाहिर बात है जब आप अपना काम शुरू कर लेते हैं, चीज़ें मज़ीद डिफ़िकल्ट, अब वहाँ पे डॉलर्स में कमाना शुरू हो जाते हैं, वहाँ की जो सहूलियात, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और बस ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं कि वो आपको थोड़ा पुश करते हैं कि आप उस तरफ चले जाएं। और US में जो एक मैंने चीज़ नोट की है, ज़िंदगी आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें जो वहाँ पे, एंड दे लिव वेरी वेल, जो US में डॉक्टर्स हैं अच्छा कमाते हैं। लेकिन हर डॉक्टर का 45-50 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्टी नेस्टर्स, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं जी। तो एक दिल में एक छोटी सी खलश रह जाती है कि यार हम यहाँ पे आ गए, पाकिस्तान में कुछ नहीं किया हमने। या फिर एक चीज़ हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, कि आपकी जो ज़िंदगी की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, गाड़ी भी ले ली और अच्छा घर भी ले लिया और बच्चों के तालीम के पैसे भी हैं। तो हर इंसान की एक चाहत होती है कि एक ज़िंदगी की एक मीनिंग होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप देखते हैं होते हैं मज़लो पिरामिड ऑफ नीड, उसमें जब आपकी बेसिक ज़रूरियात एक से ऊपर, अच्छा घर, उससे अच्छा घर, उससे अच्छी गाड़ी, फिर एक स्टेज आ जाती है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी में करना क्या, पर्पस क्या है। तो वो भी एक फैक्टर था कि जो US में एक लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है, एक पैसा भी कमा लेते हैं, कंफर्ट भी आ जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर था कि पाकिस्तान में आके एक चेंज लाना है, स्पेशली कोयटा बलूचिस्तान जो बहुत बैकवर्ड है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। अब जिस तरह US में पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कोयटा को थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते हैं, यानी इतना पीछे है। तो वहाँ पे यू कैन मेक अ रियल इम्पैक्ट। तो ये एक बड़ा एक था कि वहाँ पे कुछ करना है और टू हैव सम मीनिंग इन लाइफ। तो were there any personal reasons apart from this to come back to Pakistan? देखिए, पर्सनल रीजंस एक तो यही थी कि करना था, और दूसरा मैं कहीं और भी ये बात कर चुका हूँ कि टिल 2021 मेरा प्लान यही था कि आना जाना करूँगा। उस ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कुछ हमारे एक अच्छे दोस्त थे, ही committed suicide, a डॉक्टर थे, और I took care of his funeral, sending his body to Lahore. I was involved in everything. वहाँ पे कोई बिल्कुल कोई टाइम ज़ाया नहीं करता किसी दूसरे इंसान पे। तो I was in the middle of all that, and that kind of gave me a kick कि यार ज़िंदगी है क्या, वहाँ पे कौन है आपका, और ज़िंदगी इतनी छोटी है कि we are not gonna live forever. कोई दुनिया की, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत मौत होती है। And once we all realize that, तो हम जो ज़िंदगी के 1 साल 2 साल हैं, we all gonna spend it with a certain purpose. तो वो एक पुश था कि चलो यार बस चलते हैं पाकिस्तान, ज़िंदगी तो वैसे भी छोटी है। तो I think that really changed my mind, और मैं पाकिस्तान वापस आया, कराची में 3-4 साल रहा, फिर कोयटा भी मूव कर गया मैं। और वही जो आपने बात की है कि लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, मैं US छोड़ के पहले कराची, अब कराची से वापस कोयटा चला गया हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करता रिग्रेट। लास्ट 5 years have been a lot of struggle,
بہت مشکلات پیش آئی ہیں, اور ایموشنلی, فائنینشلی اور پولیٹیکلی, لیکن الحمدللہ اس سٹیج پہ جو میں نے جس چیز کا عزم کیا تھا کہ ایک ہیلتھ کیئر کو چینج کرنا ہے بلوچستان, تو میں بڑے فخر سے, یہ مجھے ایک بڑا اندر سے اطمینان دیتی ہے کہ آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ. اچھا, بیفور وی گو ٹو کوئٹہ ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے دوست کے بارے میں امریکہ میں کہ ہی ڈائڈ, تو یہ میں آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ, تو امریکہ میں بھی ڈاکٹرس کی لائف اتنی آسان نہیں ہوتی جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عالی شان حویلی ہے اور پیسہ ہے, گاڑی ہے, انفراسٹرکچر بہت بیوٹیفل ہے, روڈز بہت مزے کے ہیں. لیکن جیسے میں جو ریسرچ کری تھی اس میں تھا کہ 300 to 400 physicians commit suicide in America every year. Right. And that's a huge figure. بالکل. تو مطلب پاکستان میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ امریکہ جائیں گے تو درختوں پہ ڈالرز لگے ہوں گے, بٹ لائف کین بی ویری ٹف. اور یہاں پہ جس طرح پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی 8 بجے آپ نے آنا ہے سرکاری جاب پہ, آپ آئے نا, یا 12 بجے آ جائیں. یو ہیو ٹو بی ویری پنکچوئل, یو ہیو ٹو بی ویری ڈسپلن, اینڈ اس میں یو آر اسٹرگلنگ اگینسٹ the best of the best, ٹھیک ہے نا, جو پوری دنیا سے جو اچھا برین آتا ہے وہاں پہ, you have to compete. So it takes a toll on people. You have to be mentally strong. چلیں, امریکہ کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں اس کا پھل بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, but at the same time it's very tough, especially جو ڈاکٹرس کی لائف ہوتی ہے نا. چلیں باہر سے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرس تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ, لیکن بڑے چیلنجز ہیں ڈاکٹرس کی, ان کے ورک آور, اسپیشلی جو اس طرح کی جو فیلڈز ہوتی ہیں ڈاکٹرس کے اندر. فار ایگزامپل سرجری ہو گئی, کارڈیالوجی ہو گیا, یا گائنی ہو گیا, اپنے پورا دن ہاسپٹل میں صبح رات گزارنی ہے, ایمرجنسی ہے, ریسٹ نہیں ملتا آپ کو, لا سوٹس ہوتے ہیں, لائرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں اٹ ٹیکس اے ٹول. سو یو ہیو ٹو بی مینٹلی ویری اسٹرانگ. کچھ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ میں اس چیز کی کیپیسٹی نہیں ہوتی زندگی کی, یا وہ لونلیس ہوتی ہے, تو اٹ ٹیکس اے ٹول آن دیم. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لائف ان دا یو ایس کین بی ٹف. جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں, وہاں پہ بہت محنت کرتے ہیں جو ہمارے ہیں وہاں پہ پاکستانی. It has its perks, but it has its own جو ہے disadvantages as well. Okay, you have a master's in healthcare management from Harvard University. Right. So if I ask you what's the difference between leadership and management? اچھا, یہ ایک بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. اب دیکھیں, جب فار ایگزامپل پاکستان میں ہم لیڈرشپ, وی ایکویٹ لیڈرشپ ود بینگ دا باس, رائٹ. اور پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ ہر فیلڈ میں, چاہے وہ اسکول کا پرنسپل ہو یا کسی وارڈ کا بڑا پروفیسر ہو, they all want to be the dictators, they all want to be the boss and telling people what to do. صحیح ہے. اور بجائے اس کے کہ ہمارا فوکس سسٹمز ڈیولپمنٹ پہ ہو, وی آر ویری پیپل ڈریون, یعنی جو شخصیات کی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ, جو ہم کہتے ہیں دا فوکس. تو مینیجرز یہ ہوتا ہے کہ یار جب آپ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے ویژن, دیتا ہے جو آپ کو نارتھ اسٹار دکھاتا ہے کہ الٹیمیٹ گول کیا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے, وہ آپ کو وہ نیت بتا کے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. اور ہم یہ, اگر ہماری سوچ ہے کہ ایوری لیڈر کین بی دا باس, یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ اپنی کیپیسٹی میں کسی آرگنائزیشن میں نیچے مینیجر لیول پہ بھی ہو, یو کین بی دا لیڈر آف دا پیپل دیٹ رپورٹ ٹو یو. جو آپ نے ان کو ویژن بناتا ہے, جو آپ نے ان کو نیت بتانی ہے, اپنا کام صحیح کرنا ہے. تو یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ لیڈر صرف ایک ہی ہوتا ہے نا, کہ پیپل کین بی لیڈرز ان دیئر اون کیپیسٹی, ان دیئر اون اسفیئر. سو دا مینیجرز دے ڈیل ود ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز, لیڈرز سیٹ دا ٹون فار دا اوور آل آرگنائزیشن, اینڈ دیٹ کین بی اینی ون ان دیٹ آرگنائزیشن. So this is the major difference. Yeah. And in America, this is not the case. Like you said, جیسے پاکستان میں ہے نا کہ جو لیڈرشپ کی جو تھنکنگ ہے, it's different in the US and in European countries. آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں نا, فار ایگزامپل اب یو کے میں بھی اگر آپ 200-300 سال پہلے چلے جائیں, ڈیوکس ہوتے تھے, سر ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, یا جس طرح پاکستان میں وڈیرا بیرنز ہوتے تھے, وڈیرے ہوتے ہیں. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب آرگنائزیشن بڑی بڑی ہوتی گئیں, اسپیشلی ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز,
تو اس مائنڈ سیٹ سے ایک بندہ یا بیکاز آف ہز فیملیل فیملی کی وجہ سے ہائرارکی آ رہی ہے نا, تو وہ والی جو باس والی مینٹیلٹی ہے یا وڈیرے والی مینٹیلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے جو ویسٹرن سویلائزیشن میں ہے. اٹس مور فوکس آن دا سسٹمس. اب جس طرح اگر یو کی بات کریں, یو ایس کی بات کریں, لوگ کہتے ہیں یہ فلانا پریزیڈنٹ, یہ فلانا پریزیڈنٹ وہ ہو, لیکن یہ دس از گوئنگ تھرو اے سسٹم. ایک بندہ آتا ہے, اف اٹ ڈز ناٹ پرفارم ویل, 2 سال کے بعد مڈ ٹرم الیکشن ہے, 4 سال کے بعد دوبارہ سے الیکشن ہے. جو مین پوائنٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آر فوکس شوڈ بی دا سسٹم ڈیولپمنٹ. جو کہتے ہیں نا کہ دا بیڈ سسٹم بیٹس دا گڈ پرسن ایوری ٹائم. تو آپ اچھے سسٹم بنائیں تاکہ وہ اچھے لوگوں کو آگے لے آئیں, وہ لیڈرز ود ان لیڈرز بنائیں. This is the need of our society. اور Western civilization, I think they are far ahead of us in that regard. Strengthen the institutions, so to speak. Exactly. Institution should always come first. جو ہماری سوچ ہے نا کہ not the person. Not the person. The institution. اب اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل جب میں پاکستان آیا 2021 میں, I became the chief operation officer of NICVD, جو کہ 10 ہاسپٹلس کا کارڈیاک نیٹ ورک ہے تھرو آؤٹ پروونس آف سندھ. And they're doing very good work. Yes, they've been doing great work. چیریٹی کے لحاظ سے فری آف کاسٹ کیئر. جب میرا پہلا دن تھا ایز اے سی او, اب یہ نہیں بتاؤں گا اس کے آنے سے 6 مہینے پہلے ایز اے کارڈیولوجسٹ کتنی ریزسٹنس میرے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, کیوں آیا ایڈمنسٹریشن میں, ٹھیک ہے نا, دھمکیاں مجھے ملتی تھی. بٹ دین فائنلی بیکیم اے سی او. پہلا دن تھا, میں نے اپنے ایچ آر والے کو بلایا. میں نے کہا یار ایچ آر والے مجھے آرگنائزیشن اسٹرکچر دیا. کہتے سر وہ تو نہیں ہے. Can you imagine 5,000 employees with no proper organization structure? تو آپ جس آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ہو, جس بھی فیلڈ میں ہو یا ہاسپٹل میں ہو, you have to have written down کہ who reports to who. چین آف ہائرارکی. چین آف ہائرارکی ہونی چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے. پھر ہم نے بیٹھ کے بنا کے دی تھی ان کو. یا دوسرا میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہر ڈکٹیٹرشپ کا کیا, ہر ایک کو شوق ہے اپنے اسفیئر کے اندر ڈکٹیٹر. ہر وارڈ کے آگے فلانا پروفیسر کا نام لکھا ہوا ہے, اس وارڈ کے آگے فلانا پروفیسر کا وارڈ لکھا ہوا ہے. اور بھائی دس وارڈ ڈز ناٹ بلانگ ٹو فلانا پروفیسر, دس از اے ہاسپٹل وارڈ. میں جب سی او تھا, میں 2 سال تھے, میرے آفس کے سامنے میرا نام نہیں لگا ہوا تھا. اٹس اے سی او آفس, پیپل کم اینڈ پیپل گو. It should not be just کیا سہیل خان ڈپینڈنٹ. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا سرونٹ لیڈرشپ, یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ یار اٹس ناٹ اباؤٹ دا پرسن, اٹس اباؤٹ دا انسٹیٹیوٹ. آپ آئیڈینٹیفائی کریں اچھے لوگوں کو, ہر اسفیئر آپ ان کو لیڈر بنائیں. اگین create leaders within leaders. Nurture leaders. Exactly. یہ کانسیپٹ یہاں اتنا نہیں ہے. لیکن آپ جب تھے وہاں پہ NICVD میں تو you were there 2 سال رہے, رائٹ؟ میں 3 سال تقریباً 3 سال رہے. تو آپ کو کیا میجر آبسٹیکلس فیس کرنے پڑے while you were there? دیکھیں, it was a big shock. آپ US سے آئیں, اچھے سسٹمز میں آئیں, وہاں پہ لیڈرشپ رول میں ہو. اب کوئٹہ کا پروجیکٹ میں نے 2018 میں سٹارٹ کیا تھا کنسٹرکشن, لیکن میں نے کہا جب تک وہ تیار ہوتا ہے I want to work at a public hospital. I chose to join NICVD. تو شوق اس سینس میں, اب جس طرح US میں ہوتا تھا, کارڈیولوجسٹ ہے, ایک پراپر آفس ہے, پراپر کچھ نہیں تھا وہاں پہ. پھر جو ایک ٹپیکل ایک سرکاری پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان میں, کہ تم کون ہوتے ہو یہاں پہ, لوگ منہ پہ تو نہیں کرتے بٹ فرام دیئر بیہیویئر you can make out. ٹھیک ہے نا. دین اس وقت ہمارے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر ندیم قمر, واز ویری سپورٹیو, کیونکہ وہ بھی وہاں سے US سے آئے تھے. ہی وینٹ تھرو دیٹ پروسیس. تو ایک دن انہوں نے بلایا کہ یار سہیل تم نے یہ ماسٹرز ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ ہارورڈ سے کیا, مجھے ایڈمنسٹریشن میں بڑے ایشوز ہیں یار, میری ہیلپ کرو. میں نے کہا سر حاضر, میں کسی پیپر پہ سائن نہیں کروں گا بٹ وٹ ایور آئی کین ہیلپ یو. اگلے دن میرے خلاف 50-100 بندے نکل آئے, پروٹیسٹ شروع ہو گیا NICVD میں. Because people feel threatened. They feel threatened. یار یہ نہیں کہ مجھے کوئی وہ دے رہتے پوزیشن, جسٹ کہ یار یہ نیوز پھیل گئی. اب جو آفس ڈاکٹر ندیم نے قمر نے کہا یار یہ آفس یوز کرو, اگلے دن جب میں گیا ہوں 5-6 بندے کھڑے ہوئے تھے, آپ نہیں آ سکتے اس آفس میں, آپ چلے جائیں یہاں سے. تو پھر آپ نے یہ کیسے ہینڈل کیا جب انہوں نے کہا آپ آ نہیں سکتے؟ مجھے ہنسی آئی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں مائنڈ بنا کے آیا تھا میں پاکستان آنا ہے. دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے. لوگ جب میں US میں ہوتا تھا ایز اے ڈاکٹر,
اور جب میں پاکستان آتا تھا تو لوگ ریڈ کارپیٹ، سر آپ آئیں لیکچر دیں، ٹھیک ہے نا، آپ امریکہ سے آئیں کھانا کھلاتے ہیں. جس دن میں نے اناؤنس کیا کہ میں موو بیک ہو رہا ہوں، اسی دن سے پالیٹکس شروع ہو گئی. آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ ٹرن اباؤٹ جو کہ نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو NICVD میں چیلنجز یہ تھے شروع میں، اور میں ظاہری بات ہے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں. دس از اے نارمل ہیومن بیہیویئر. اب میرا یہ تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ یہ تھا، میں کوئٹہ سے تھا، پھر کیرٹ کالجز میں رہا تھا، ہاسٹلز میں رہا تھا. تو وہ تھوڑی میری وہ جو اسٹریٹ اسمارٹنس، اسٹریٹ پالیٹکس، وہ ٹریننگ ہو چکی تھی. اینڈ ایکچولی آئی لیفٹ ایٹ وٹ دے ور ڈوئنگ، کیونکہ میں مائنڈ بنا کے آیا تھا میں کرنا ہے، یہاں پہ بھی کرنا ہے، کوئٹہ میں بھی میں کر رہا ہوں. سو دے ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. تو پھر اس کے بعد 6 months یو لیٹ یور پرفارمنس اسپیک فار اٹ سیلف. ہم نے جا کے NICVD کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا جو ان کی اچھی چیزیں ہیں. دیکھیں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. NICVD میں اچھی چیزیں بہت زیادہ ہیں، بری چیزیں بھی ہیں. اٹس اے ٹپیکل گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اپنے چیلنجز ہیں، بٹ وی فوکس آن دا پازیٹیوٹی آف اٹ. پھر 6 مہینے کے بعد دے میڈ می دا CEO آفیشلی. دین آئی بیکیم اے پرماننٹ CEO. الحمد للہ وہی 2-3 سال میں جب میں وہاں پہ تھا کہ جس انسٹیٹیوٹ کا پراپر آرگنائزیشن اسٹرکچر نہ ہو، اتنی بیسک سے ہم نے شروع کیا. اور پھر وہ کلچر چینج کرنے کی بات ہے. آئی واز ناٹ دا CEO کہ آپ بس آفس میں بیٹھ کے آرڈر دیں، وہ ٹپیکل سرکار والا. آئی یوزڈ ٹو بی آن دا گراؤنڈ، جا کے ہمارے چیسٹ پین یونٹ میں جا کے وزٹ کرتا تھا، لوگوں سے ملتا لیتا تھا. اینڈ میری عادت تھی کہ میں کیا کہتے ہیں چوکیدار کو یا اپنے پیئن کو وہی میں رسپیکٹ دیتا تھا جو میں کسی CEO کو دیتا تھا. سو اور جن لوگوں نے میرے خلاف کیا تھا، باہر نکلے تھے، ان کو بھی میں نے اکاموڈیٹ کیا. آئی نیور وینٹ آفٹر اینی ون. وائی؟ کیونکہ میں نے اس چیز کو پرسنل نہیں لیا تھا. اٹس نتھنگ پرسنل، رائٹ؟ اٹس آل بزنس. اور میرا فوکس تھا انسٹیٹیوٹ چلانا. اگر میں انسٹیٹیوٹ چلانے کے بجائے اپنا ان کے پیچھے لگ جاتا جو میرے خلاف تھے، تو انسٹیٹیوٹ کیسے چلتا؟ بالکل. تو دس از دا پازیٹیوٹی دیٹ وی ڈیڈ. اور اچھا پراپر وہ چلایا ہے. جو ان کے پروکیورمنٹ میں ایشوز تھے، پراپر ٹینڈر کے تھرو پروسیسز وغیرہ وہ تھوڑے کیے تھے اسٹریم لائن. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی میں تو خود آ گیا تھا. دین آئی کنونسڈ 3 آف آر کالیگس کہ جو کہ US میں تھے کارڈیولوجسٹ، انہوں نے بھی پھر آ کے جوائن کیا تھا. اچھا، واو. تو وہ ہم نہیں کہتے کہ آپ خود پھنس رہے ہیں دلدل میں، ان کو بھی آگے، بٹ اٹس اے پازیٹیوٹی. جب وہ آئیں گے، ایسے ہی لوگ آئیں گے، ان کو ویلکم کریں گے. یہ نہیں کہ آپ آ کے ان کو کہیں گے ان کے خلاف مظاہرے نکالیں، ان کو کیا وہ کریں، ڈسکریج کریں. تو میں اس کے نیگیٹو میں گیا ہوں. میں باہر سے اور لوگ آئے، انہوں نے جوائن کیا. الٹیمیٹلی فائدہ کن کا ہوا ہے؟ اگر انسٹیٹیوٹ بہتر ہوگا تو لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا الٹیمیٹلی. اگین اٹس نتھنگ پرسنل. سہیل خان تھا CEO، سہیل خان نہیں ہے ابھی CEO، لیکن انسٹیٹیوٹ تو رہے گا نا. اچھا، دس از انٹرسٹنگ وین یو سے کہ جب آفس انوائرمنٹ میں، آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں لوگ انسیکیور ہوتے ہیں، از نیچرل ہیومن بیہیویئر اینڈ یو شوڈ ناٹ ٹیک اٹ پرسنلی. یہ چیز فالو، یو نو اٹ ان تھیوری، بٹ ٹو فالو اٹ اینڈ ٹو پریکٹس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. سو یو ور ایبل ٹو ڈو دیٹ اینڈ دیٹس اے گریٹ لیسن کہ آپ بینگ انسیکیور. کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں نا یہ لوگ کیوں اتنے انسیکیور ہیں. سینئر، جیسے فار ایگزامپل سینئر ڈاکٹرز ہوں گے، سینئر ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے جو آپ سے انسیکیور تھے، لیکن کیوں تھے؟ بٹ لائک یو سیڈ کہ یہ نیچرل ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے. بٹ ازنٹ اٹ ٹرو کہ ایسے بیہیویئر ایگزبٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو خود انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے نا، مطلب جو ہماری اس میں سائیکولوجیکل ٹرم ہے، آپ نے صحیح بات کی ہے کہ دا انسیکیورٹی، ڈیپ انسائڈ انسیکیورٹی کمز آؤٹ ان اے نیگیٹیوٹی. رائٹ؟ اگر کوئی بندہ اپنے اندر سیکیور ہو تو وائی وڈ ہی ریئیکٹ لائک دیٹ؟ تو میرا یہ تھا کہ آئی واز سیکیور ان دا سینس میں وہ زندگی میں اس اسٹیج، سیلف ریئلائزیشن اسٹیج میں پہنچ گیا تھا کہ آئی نو ہو آئی ایم، آئی نو وٹ آئی وانٹ، اور میرے گولز کیا ہیں، میرے زندگی کا مشن کیا ہے. تو وہ ایک سٹیج پہ پہنچ گئے تھے. اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہ پہلی دوسری سٹیج جو ہوتی ہے نا، روٹی کپڑا مکان یا اچھی گاڑی یا اچھا گھر، اسی میں پھنسے ہوتے ہیں. تو جب آگے نہیں بڑھ پاتے، جب آگے وہ سیلف ریئلائزیشن، وہ جو زندگی کی میچورٹی سٹیج تک نہیں پہنچے ہوتے، تو جب آپ اسی سٹیج پہ رہتے ہیں تو یہی انسیکیورٹیز ہوں گی، ان نیسیسری کمپٹیشن ہوگا. انسٹیڈ آف فوکسنگ
آن دا انسٹیٹیوٹ اور فار دا کنٹری، وہ اپنی ذاتی اس میں بس لگے رہیں گے پرسنل پیسے کمانا ہے، یہ گاڑی لینی ہے، وہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے. میں ان چیزوں سے باہر، نہ مجھے گاڑی کا شوق ہے، نہ مجھے کپڑوں کا شوق ہے، نہ مجھے کیا کہتے گھڑیوں کا شوق ہے، ٹھیک ہے نا. آئی ہیو سرٹن گولز ان لائف. تو یہ باقی چیزیں پھر مجھے بادر نہیں کرتی. آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو کمپٹیشن فار جسٹ فار دا سیک آف کہ یار بس اپنے لیے کچھ کرنا ہے. آئی ایم بیونڈ دیٹ اسٹیج ناؤ. اچھا، جیسے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ پڑھائی نہیں جاتی، نہ پریکٹس ہوتی ہے، جو آپ کو بعد میں نظر آتی ہے. تو آپ کے پروفیشن میں، میڈیکل پروفیشن میں، ڈو یو آلسو سی دیٹ، لائک فار ایگزامپل میڈیکل اسٹوڈنٹس میں یا لوگوں میں جن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، دا لیک آف کرٹیکل تھنکنگ، ڈو یو سی دیٹ ان یور پروفیشن ایز ویل؟ دیکھیں میڈیسن میں تو بہت زیادہ ہے، اور کمپیئر ٹو اگر آپ دیکھ لیں انجینئرنگ یا آئی ٹی میں، کیونکہ میڈیکل میں اٹس ویری نالج بیسڈ فیلڈ. ایگزیکٹلی. اور آپ نے جسم کے سارے جو سیلز ہیں، آرگنز ہیں، ان کے نام یاد کرنے ہیں، فزیولوجی یاد کرنی ہے، کیمسٹری یاد کرنی ہے. اور اسپیشلی پاکستان میں جو یہ ہمارا کریکولم ہے، اٹس مور فوکس آن دا میموری دین انوویشن، یا اس چیز پہ بڑا کم فوکس ہے. اسی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ کیئر انوویشن کی بات کرتے ہیں، کوئی نئے ڈیوائسز ہوں یا نئی ٹیکنیک ہو یا نیا ہیلتھ کیئر سافٹ ویئر ہو، آپ کو کبھی یہ پاکستان میں بنتے ہوئے بہت کم ملے گا. یہ ہمیشہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے. تو آئی تھنک جو ہماری جو کریٹیکل تھنکنگ ہو گئی یا ہیلتھ کیئر انوویشن ہے، یہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہونا چاہیے جو ہر میڈیکل اسکول میں پڑھانا چاہیے، اور یہ پہلی کلاس ہی پڑھانا چاہیے. اب اس کی میں آپ کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں. اور اب میں گیا ہوا تھا بoston، اور ہمارا جو ہارورڈ جو تھا یونیورسٹی کا alumni ایسوسیشن میٹنگ تھی ہماری، مہینہ 2 مہینے پہلے. اب وہاں پہ میری ایک شخص سے وہ ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی. ہی واز دا چیف ٹرانسفارمیشن آفیسر آف ون آف دا لارجسٹ ہاسپٹل ان دس کنٹری، اور کوئی 3 لاکھ مریض پر ایئر وہ دیکھتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں ڈاکٹر ہوں یا نرس ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں ڈاکٹر ہوں، جا کے مریض سے بات کرتا ہوں، پھر مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ اگر یار یہ اگر ایسا نہیں ایسے ہوتا تو یہ بڑا اچھا رہتا، یا اگر یہ ڈیوائس ایسی نہیں یہ ڈیوائس ایسی ہوتی. تو وہ جو ہے ڈاکٹر پھر جا کے ایک ٹیم انہوں نے بنائی ہے، انوویشن کی ٹیم، کہ جو اس ڈاکٹر، نرس یا میڈیکل اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا لیتے ہیں، وہ ٹیم ان کی آئی ٹی ٹیم بھی ہوتی ہے، بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم بھی ہوتی ہے، وہ اس آئیڈیا کو ڈیولپ کرتی ہے اور اس کو اینڈ پروڈکٹ میں لا کے پھر خود بھی یوز کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بھی بیچتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور ابھی تک 2 سال میں دے ہیو بلڈ 100+ کمپنیز. واو. تو اسی طرح اگر کسی بھی یونیورسٹی میں کہ آپ کا پراپر انوویشن ہب ہونا چاہیے، تاکہ جب پہلی جو فرسٹ ایئر کا میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی جو فریش مائنڈ ہوتا ہے، وہ کچھ دیکھتا ہے مریضوں کا یا کلاس میں، کہیں گیپ ہے، ہی کمز اپ ود دس آئیڈیا. کیونکہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، ہمارے یہاں پہ بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، انوویٹو مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا، آئی تھنک دا انوویشن ہب شوڈ بی پارٹ آف ایوری میڈیکل اسکول. کیونکہ جو ہیلتھ کیئر انوویشن ہے، ہیلتھ کیئر انڈسٹری از اے ہیوج انڈسٹری. اگر US جیسے ملک میں جائیں، they spend 18% of their GDP on health care. $3 to $4 trillion. اور ہم لوگ تو بہت کم. We spend maybe 1% to 2% of GDP on healthcare in Pakistan, compared to 18%. لیکن بات یہ کہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں کہ اگر آپ پاکستان کے ہر میڈیکل اسکول میں یہ اس طرح کے انوویشن ہب مل جائے کہ وہ اسٹوڈنٹ سے سب سے آئیڈیاز لے کے اسی یونیورسٹی کے اندر امپلیمنٹ کریں، it can be a source of income for us, it can be a revenue generation for us, of course, and it will put Pakistan on the map. I was about to say that, healthcare innovation map, na, because you don't see anything coming out of Pakistan. Exactly. تو یہ میں کہتا ہوں ہر میڈیکل کالج میں PMDC کو بھی I think they should make it as part of the requirement کہ بھئی آپ کی یہ انوویشن اس پہ انٹرپرنورشپ پہ کلاسز دیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو. یہ زیادہ تر دے اسمارٹ کڈس دیٹ گو انٹو میڈیکل اسکول، دے ہیو ٹو کمپیٹ، سو یو شوڈ یوز دیئر برین. ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے یا اس طرح کی ٹیم نہیں ہوتی، تو آپ وہ ٹیم پرووائڈ کریں، چاہے میڈیکل اسکول ہو یا ہاسپٹل ہو. بالکل. اچھا، اب ناؤ یو موو آن ٹو کارڈیاک ڈیزیز، جو پاکستان میں از دا نمبر 1 کلر. سو کیا اس کی
ریزنس ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ جیسے فار ایگزامپل بہت لوگ اسموکنگ آف کورس پرائم ریزن فار کارڈیک ڈیزیز, بٹ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویپنگ کر لو, یہ کر لو, یہ ہیلدی آپشنس. ہماری فیملی میں بہت لوگ ہیں جو ویپنگ کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. سو واٹ از یور اوپینین آف دیٹ, اینڈ پاکستان میں کیا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ کارڈیک ڈیزیز اتنا زیادہ پھیلے نہیں؟ دیکھیے میں اب یو ایس میں بھی میں نے پریکٹس کی ہے کارڈیالوجی آلموسٹ 10 ایئرس, اور اگر وہاں پہ دن میں ایک ہارٹ اٹیک آتا تھا, یہاں پہ دن میں 50 ہارٹ اٹیک آتے تھے NICVD میں, جسٹ NICVD, اتنا زیادہ ہے کارڈیک. جسٹ بینگ اے ساؤتھ ایشین, اگر آپ ساؤتھ ایشیا سے ہیں, ہماری ایسی کچھ جینیٹک ہے ہم میں کہ وی ہیو اے ہائی رسک آف ہارٹ ڈیزیز. ٹھیک ہے. دوسرا جو اگر کراچی کے اسپیکٹ سے دیکھ لیں, ہماری ڈائٹ ویری رچ ان کاربوہائیڈریٹس. یہاں پہ جو سب سے بڑا پاس ٹائم کیا ہوتا ہے لوگوں کا, وہ چلتے ہیں کھانے, اور وہ بھی جنک فوڈ. ٹھیک ہے نا. اور جو کاربوہائیڈریٹ رچ جو ہمارا کلچرل فوڈ ہے, اٹس ویری کاربوہائیڈریٹ رچ. اسموکنگ ہو گئی آپ کی, اور اسٹریس, a lot of اسٹریس. میں دیکھتا ہوں کراچی میں ایوری پرسن 2 سے 3 جاب کر رہے ہیں, پراپر ریسٹ نہیں ملتا, پراپر نیند نہیں کرتے وہ. جب آپ کے اسٹریس ہارمونس, کورٹیسول ہارمونس آپ کے کنٹینیوسلی اوپر رہتے ہیں, دیٹ کین انکریز یور رسک آف ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, ایز ویل ایز اٹ کین لیڈ ٹو ہارٹ اٹیکس. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اسپیشلی ساؤتھ ایشینز میں ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ ہے. اچھا, اور ویپنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ویپنگ کا بھی اگر آپ دیکھ لیں, مطلب اٹ ڈز کاز انجری ٹو دا لنگس. It's well documented in the US, and of course it is not recommended by the American jo College of Cardiology vaping. Even it can increase the risk of heart diseases as well. So I think there are other better options if someone wants to have a hobby in terms of smoking. There are better options than just kya kehte hain jo hai smoking and vaping. There's no such thing as healthy vaping. I don't think so. And what about smoking shisha? It's the same thing. It's the same thing, right? Because یہ بہت popular ہے amongst youngsters. Youngsters, again, companionship, influences, peer pressure, I think there are a lot of things in life that people will realize are overrated. And the shisha and vaping are one of those. Someone wants to look cool. I want to say, yeah, right? cool But there are other ways to look cool than just shisha and vaping. اچھا, یہ گڈ نیوٹریشن اور ہیبٹس اسکول سے ہی اگر ہم پڑھانا شروع کریں بچوں کو, تاکہ جب بڑے ہوں تو دے ہیو پہلے سے ان کو یہ آئیڈیاز ہو. بیکاز یوزلی واٹ یو سی پاکستان میں کہ جب لوگ مڈل ایج تک پہنچتے ہیں یا دے گیٹ اولڈر وٹ ایور, دین دے ریئلائز کہ بھائی یہ ہماری ہیبٹس بہت خراب رہی ہیں, تب تک ان کو کوئی نہ کوئی پرابلمس ہو چکے ہیں. جیسے یو سی اے لاٹ آف ہارٹ ڈیزیز ناؤ امنگسٹ ینگ پیپل. آپ کے آئی ایم شیور ان یور انسٹیٹیوٹس آلسو یو مسٹ ہیو سین کہ ینگ بوائز are more prone, and usually it's more fatal جب آپ کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جب آپ 30s میں ہیں یا 20s میں ہیں. So the fertility rate is more, right? It's much higher. اس میں دیکھیں جو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں, اس کی جو پیتھوفیزیولوجی کہہ لیں, جو بلاکیجز ہوتی ہیں نا, ایتھروسکلروسس, it starts at the age of 10-11 years old. Oh wow, I didn't know that. And then it progresses slowly, gradually based on your lifestyle. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہیلتھی ہیبٹس, اگر ریڈنگ کی بات ہو گئی, اسی طرح نیوٹریشن, ایکسرسائز, اٹ اسٹارٹس فرام دا ویری ینگ ایج. اٹ شوڈ بی ٹاٹ ایٹ دا ویری ینگ ایج. ہماری ایک تھی کالیگ تھی, اینڈ شی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود couple of local schools to make nutrition as part of their curriculum at grade 1 and 2. That's what should be done. ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں ایز پیرنٹس ہو گئے یا جو اسکول کے ٹیچرز ہو گئے, ایٹ دا پالیسی لیول ایز ویل. دا ایشو از کہ آر یوتھ لک اپ ٹو لائک کرکٹ اسٹارس, اور آپ جائیں شارع فیصل پہ کرکٹ اسٹار بیٹھ کے پی رہے ہوں گے, سوڈا پی رہے ہیں, یا خوبصورت سی ماڈل ہوگی بیٹھ کے KFC کھا رہی ہوگی. I mean this is the messages that we are giving them. Just like ہم اس پہ لکھتے ہیں اسموکنگ پہ it can kill you. I think these diets should also have that warning sign with them. کہ یار in the long run it is not good for your health. اتنا harsh نہیں ہونا چاہیے, you can kill it, but ultimately it does. تو یہ ان چیزوں کو بھی ہم نے, اسپیشلی اگر آپ میڈیا میں ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, جرنلسٹ, دوز آر دا تھنگ دیٹ یو شوڈ ہائی لائٹ. کہ اگر آپ اتنے اچھے کرکٹرز ہیں نا, تو یو شوڈ ریفیوز ٹو ڈو دیز کائنڈ آف تھنگس دیٹ از ہارمفل ٹو آور کڈس. الٹیمیٹلی اگر NICVD یا کوئی اور ہاسپٹل ہے, یو کی ناٹ سسٹین 50 ہارٹ اٹیکس ایوری ڈے.
not only is bad for the people, but آپ کی جو گورنمنٹ کی ریسورسز جا رہی ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور اینڈ چیپر دین کیور. آپ پریونشن پہ توجہ دیں, آپ ایجوکیٹ کریں, نیوٹریشن پہ کریں, اور اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی, بل بورڈز ہوں گے, تو اٹ ول کریٹ اے نیگیٹو امیج. بالکل. اچھا, پھر آپ لیٹس ناؤ گو ٹو یور ہاسپٹل جو آپ نے بنایا ہے کوئٹہ میں, تو وچ از یور ڈریم پروجیکٹ, اور آپ 2018 سے اس کو یو ہیو بین انوالوڈ ان دیٹ, اینڈ یو ہیو نیمڈ اٹ آریہ ہاسپٹل. تو آریہ کا کیا مطلب ہے اور کیوں آپ نے نام رکھا؟ یہ آریہ اٹس اولڈ پرشین ورڈ ہے, اور اٹ مینس پرنسس. یہ میری چھوٹی بیٹی کا نام ہے. اچھا, ہاؤ لولی. اور یہ نام بس ہم نے رکھا تھا 2018 میں جب وہ پیدا ہوئی تھی, تو اسی وقت یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. اچھا, آئی سی. تو اس کائنڈ آف اے کوئنسیڈنس, اور نام بھی, اینڈ اٹ ساؤنڈز گڈ, اٹس ویری سمپل اینڈ ایلیگنٹ نیم. تو یہ ایک فیملی رن پروجیکٹ ہے, آپ کے فادر بھی اس میں انوالوڈ ہیں؟ میرے فادر کا بیسیکلی یہ گول تھا, اور he was trying to convince me for the last many years to come back and do this project. I almost refused at some point, but then again the life circumstances, I got involved more and more. اور پھر واپس آنا US سے, that was the primary focus. وہ بھی کوئٹہ جیسی جگہ میں, بلوچستان میں, اسپیشلی انڈر کرنٹ جو چل رہا ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کہ اب بلوچستان میں ایسے حالات ہے کسی کے پاس جو ہے اگر 10 لاکھ روپے بھی ہو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بلوچستان. And but we went back and have invested so much in Balochistan. And the best thing about this is not just the hospital, I would call it a social project. Social project یہ ہے کہ this concept called social entrepreneurship. کہ آپ ایک انٹرپرنورشپ بھی کریں, بزنس, but it has to come up with some social responsibility. تو last year and a half we've been operational since December 2023, 2023 دسمبر سے, تو 18 مہینے ہو گئے. ابھی تک we have created more than 600 jobs, 600 سے زیادہ جاب کریشن کیے ہیں. وہی لوکل بچے ہیں جو جاب کریٹ ہوئی ہے ان کی, تو it's a whole industry. اور within 18 months we become a teaching institute, یعنی کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان نے سرٹیفائی کیا ہے, اینڈ ناؤ وی آر ٹیچنگ ڈاکٹرز. یہ بڑی بات ہے. ہم شاید, میں بڑے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم پہلے دن سے کمپلیٹلی کمپیوٹرائز پیپر لیس انوائرمنٹ پہ چلے گئے, وہ بھی کوئٹہ جیسی جگہ پہ. پلاننگ 5 سال پہلے کی تھی اس کی, کیونکہ جتنا ریموٹ ہو دیٹس ویئر یو کین لیوریج دا ڈیجیٹائزیشن. وہ ہم نے یوز کیا وہاں پہ. ودن 18 months لوگ صرف او پی ڈی کرتے ہیں, ہم نے او پی ڈی کے علاوہ 20+ ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کر لیا, کارڈیک سرجری, نیورو آرتھوپیڈک سرجری, ایون کڈنی ٹرانسپلانٹیشن. اچھا, اب کراچی میں ایسے اسپتال ہیں 40-50 سال سے چل رہے ہیں, وہ ابھی تک نہیں کر سکے. ہم نے 18 مہینے میں پرفارم کر لیا ہے. پورے پاکستان سے اچھا ٹیلنٹ اٹھایا ہے, ان کو کنونس کیا ہے. اگر لوگوں کو کنونس کرنا آسان کام نہیں ہوتا, میں یہ پوچھنے والی تھی کہ کوئٹہ جیسی جگہ جانا ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ سندھ کے ہیں, تربھارکر کے ہیں, اور ہندو کمیونٹی سے, ڈاکٹر نردوش آغا خان میں کام کرتے تھے, FCPS ایمرجنسی روم. اب ان کو کنونس کرنا وہاں پہ, لیکن کنونس اسی طرح ہوتا ہے, آپ بیٹھیں ان سے پوچھیں اور ان کو جج کریں کہ وہ زندگی کے کس سٹیج پہ ہیں. جو میں نے بات کی تھی, وہ روٹی کپڑا مکان اور گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کہ ان کا کوئی اور گول بھی ہے. پھر جو سب سے بڑی کنونسنگ چیز ہوتی ہے کہ یار یور اون ایگزامپل, کہ یار یہ بندہ خود امریکہ چھوڑ کے NICVD جیسے 10 ہسپتال کا CEO چھوڑ کے کوئٹہ جا سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ تو دیٹ بیکمز این انسپریشن فار دیم ایز ویل. پھر آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کو اپنا مشن, جو میں نے بات کی تھی ایز اے لیڈر, ان کو گول بتاتے ہیں, مشن بتاتے ہیں, فیوچر بتاتے ہیں. اور پھر جب آپ اچھے لوگوں کو لاتے ہیں, آپ ان کو امپاور کریں. یہ نہیں کہ آپ اچھے لوگوں کو لاتے ہیں پھر ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے کہ وہاں سے بھاگ جائے. تو یو پریکٹس سرونٹ لیڈرشپ دیر. یس, تو وہی جو ہوا تھا کہ وہیں پہ لا کے ان کو آپ اچھا پلیٹ فارم دیں, ان کو عزت دیں, ان کو امپاور کریں, ان کو ڈیسیشن میکنگ میں لے آئیں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ یار ان کی جو ایکسپرٹیز کی ویلیو ہے, تو وہی پھر آپ کے ساتھ لائل رہیں گے, ناٹ میرے ساتھ, آریہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. تو یہی چیز کو رکھ کے ہم یہ ٹیلنٹ لے آئے ہیں وہاں سے. اور الحمدللہ ابھی ہفتہ پہلے مجھے UK سے ایک ڈاکٹر نے اپروچ کیا ICU کے لیے کہ ہم آ کے آریہ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو جو نیگیٹو برین ڈرین ہو رہا تھا کوئٹہ سے وہاں پہ کراچی پھر آگے, وہ تھوڑا
کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے حالات میں جس طرح ہیں بلوچستان کے حالات. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں نا کہ ایسے ہی حالات میں آپ ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر یو ایس جیسی جگہ میں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، آپ نے کیا وہاں پہ ڈفرینس لائیں گے؟ ڈفرینس تو آپ ایسی جگہوں پہ لا سکتے ہیں جو میننگ آف لائف آپ کو یہیں پہ مل سکتی ہے. آپ کو یا دبئی میں یا اس میں تو نہیں مل سکتی، وہاں پہ تھوڑا ایکسٹرا پیسے مل جائیں گے، لیکن وہ میننگ آف لائف آپ کو کبھی نہیں ملے گی. وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، انر سیٹسفیکشن، وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گی. اچھا، آپ نے کمیونٹی میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے جابس جنریٹ کی 600+، تو اس میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں اور جو خواتین ہیں اس کمیونٹی سے، وہ بھی آپ کے ہاسپٹل میں جابس کر رہی ہیں، رائٹ؟ تو اس کے بارے میں بتائیں. ہمارا گول یہی تھا کہ اب آریہ میں کہ نسل یا مذہب یا جینڈر اس کو سائڈ پہ رکھ کے صرف ٹیلنٹ پہ لوگوں کو لانا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور اب اس میں ہمارا ہاسپٹل، میں اپنے ہاسپٹل کو منی پاکستان کہتا ہوں. مطلب وہاں پہ مطلب ظاہری بات ہے مسلم میجورٹی ہیں، مسلمز بھی کام کر رہے ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بہت زیادہ ہیں، ہندو کمیونٹی بھی ہے، ہزارہ کمیونٹی بھی ہے، پنجابی کمیونٹی بھی ہے، سندھی کمیونٹی بھی ہے. سو اٹس اے ویری مکس آف، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئٹہ میں تو صرف وہ ہوگا پٹھان یا بلوچ ہوگا. سو اٹس اے ویری ڈائیورس کمیونٹی اینڈ اٹس موسٹلی یوتھ. آئی ایم بگ بلیور ان یوتھ کا جو ہے امپاورمنٹ، اور یوتھ امپاورمنٹ اس سینس میں کہ وہ والا مائنڈ سیٹ کہ میں سینئر پروفیسر ہوں تو میں تو سب کچھ ہوں. آپ جو ہے نا 20 سال کے بعد آپ کی باری آئے گی ڈیسیشن میکنگ کی. میں چیز کے بڑا اگینسٹ ہوں. یوتھ ہے اینڈ دین آئی ہیو امپاورڈ دا یوتھ. اگر پاکستان میں تو آئی تھنک وی آر لکی، وی ہیو اے ہیوج یوتھ پاپولیشن 30 to 40%. I think with this mindset, I think we can really make a difference in the world. And youth جو ہے they are very smart, the youngsters you meet in Pakistan, but they're realizing their potential, giving them opportunities. That's what is missing. Like you said, like we talked about healthcare innovation. اگر innovation hub بن جائے تو سارے ideas، بہت لوگوں کے اتنے brilliant ideas ہوتے ہیں but they never get executed. They never get strategized. میں یہ بات میں نے کہیں اور بھی کی تھی کہ ابھی جو ہم 2025 میں ہے نا کہ ہم نے جو کلچر ہے وہ ہے لرن، ان لرن اینڈ ری لرن. یعنی چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں نا کہ یہ نہیں کہا کہ میرا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے نا. تو ناؤ وی نیڈ پیپل کہ جو آپ نے سیکھا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ کے ان لرن کر کے نئی چیز سیکھیں. تو دنیا بڑی فاسٹ جا رہی ہیں اور آئی تھنک آر یوتھ ہیز دیٹ اڈیپٹیبلٹی. ٹھیک ہے نا کہ اسپیشلی جو ہماری آ رہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے آگے جا کے، بالکل وہ ہیلتھ کیئر میں تو بہت زیادہ آ رہی ہیں اور زیادہ انوویشن آ رہی ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ پیپل ہو آر ویری فلیکسیبل، یوتھ انرجی ہو ان کے ساتھ، اینڈ آف کورس یو نیڈ ٹو گائڈ دیم ان این اپروپریٹ انوائرمنٹ. اور اس کے لیے پراپر سسٹمس کی ضرورت ہے. وہی میں بار بار جب کہتا ہوں نا سسٹمس کی، جب آپ سسٹم نہیں کریں گے تو یہ یوتھ بیچاری پھر کہیں گے ہم دبئی جا رہے ہیں یا یو ایس جا رہے ہیں. تو بھائی آپ سسٹم دو ان کو. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ سینئر ہے، 40 سال ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے، وی آر دا ڈیسیشن میکر، وہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. دا ورلڈ ہیز چینجڈ. سو لائک یو، جیسے آپ نے مینشن کیا NICVD میں دیر واز ناٹ این آرگنائزیشن اسٹرکچر. جب آپ گئے اور رائٹنگ میں نہیں تھا. پہلی میری میٹنگ یہی تھی، میں نے کہا کدھر ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر؟ کہتا سر وہ تو نہیں ہے. رائٹنگ میں نہیں مطلب انریٹن تھا، انریٹن مطلب لوگوں کے دماغ میں تھا کہ یہ دماغ میں اچھا یہ فلانا ہے، لیکن یہ اٹ ہیز ٹو بی. اگر آپ کے 5000 امپلائیز بھی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو 4000 امپلائی ہے وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے اور ہو رپورٹس ٹو ہم. سو آرگنائزیشن اسٹرکچر از دا بیسکس آف اینی آرگنائزیشن. ایبسلیوٹلی. لیکن جیسے فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کے میجر ہاسپٹلس دیکھیں یا کراچی کے میجر ہاسپٹلس دیکھیں، ان کے یہاں آرگنائزیشن اسٹرکچر بنا ہوا ہے. جیسے آپ جنا کو دیکھیں یا سول کو دیکھیں. اگین میں نے ان اداروں میں کام نہیں کیا، اور جو ہے میں زیادہ جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پاس ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. Because that is the only way to optimize efficiency, right? And in fact, organizational structure and institutional strengthening should be there for every institution in Pakistan. جو بہت ایک relaxed, lackadaisical approach ہے کہ وہی ہو جائے گا یا پتہ ہے یا اس طرح سے نا. So that is something that's not just confined to the medical profession, but you see it everywhere. ہر ادارے میں. اگین جو ہیلتھ کیئر جو انڈسٹری ہے، ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹ کا جو ایک ڈفرینس ہے،
سو جب میں اپنا کر رہا تھا ماسٹر آئی اسٹل ریمبر دا فرسٹ سلائڈ آف آپریشن مینجمنٹ. دا ہیلتھ کیئر انڈسٹری از دا موسٹ ڈیفیکلٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ, ایون مور ڈیفیکلٹ دین ایئر لائن انڈسٹری, بینکنگ انڈسٹری. ہیلتھ کیئر میں یو ہیو 10 انڈسٹریز ود ان ون انڈسٹری, اینڈ اٹس اے لائف اینڈ ڈیتھ, اٹس 24/7. لاٹ آف اسٹریس. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ہیلتھ کیئر انڈسٹری پراپر چلا سکتے ہیں, آئی تھنک یو کین رن اینی انڈسٹری ان دا ورلڈ. اینڈ اٹس ویری ہیومن ڈپینڈنٹ. آپ کی اسٹافنگ جو ہوتی ہے نا, ویری ہیومن ڈپینڈنٹ, لائف اینڈ ڈیتھ. اور تو اگر اس میں ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر انسٹیٹیوٹ میں ہونا چاہیے. بینکنگ ظاہری بات ہے, جو بینکنگ جو سیکٹر ہے دے آر مور کارپوریٹ, زیادہ تر پرائیویٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی جو انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, لیکن جو ہماری سرکاری انسٹیٹیوٹ میں بھی یہ مائنڈ سیٹ آنا چاہیے. آئی تھنک میں اس چیز کا بڑا ایک جو ہے پروپوننٹ ہوں کہ جو سرکاری ادارے ہیں نا, تو دے ہیو اگین پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز. پازیٹیو یہ ہے جو بھی سرکاری ادارہ ہو, چاہے ہاسپٹل ہو یا کوئی اور ان کا ہو, دے ہیو دا سائز, دے ہیو دا اسکوپ, دے ہیو دا بریتھ, دے ہیو دا پالیسیز موسٹلی آن دیئر سائڈ, دے ہیو دا فنڈز ایز ویل. جو سرکاری ادارہ ہو, چاہے ہاسپٹل ہو, چاہے کوئی اور وہ ہو, ایجوکیشنل بھی ہو سکتا ہے, جو ان کا جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے نا, کون ہوتا ہے یا جو کیسے نقصان ہو جاتا ہے, وہ ہے اسپیڈ. چیزیں تیزی سے نہیں ہوتی, سلو ہوتا ہے, بیوروکریسیز ہوتی ہے, ریڈ ٹیپ, پالیٹکس ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کمپیئر دیٹ ٹو کوئی پرائیویٹ اینٹی ہو, اس کے پاس پیسوں کی بھی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کا اسکوپ بھی نہیں ہوتا. بٹ دا ون تھنگ دے ہیو از ایفیشنسی, اسپیڈ. اب جو NICVD میں 5,000 لوگوں کو چلاتا تھا, تو الحمدللہ 2-3 سال میں اچھا کیا, جو میری اپنی ایک وہ تھی سیٹسفیکشن اس کے لحاظ سے. لیکن چیزیں وہی آ جاتی تھی کہ اسپیڈ اور پالیٹکس, اور کسی کا فون آ گیا فلانا. اور دا ورسٹ تھنگ اباؤٹ سرکاری جاب, آپ کسی کو فارغ نہیں کر سکتے جاب سے. اچھا, فارغ کر دیا, جا کے اسٹے لے لیا عدالت سے, آپ کے ہاتھ جکڑ جاتے ہیں. پرائیویٹ میں دا ون تھنگ دیٹ آئی لو اباؤٹ وٹ آئی ڈو ناؤ, میں نے وہ بھی کیا ہے, میں پرائیویٹ بھی کر رہا ہوں. آئی کین فائر سم ون ود ان اے منٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک چیک اینڈ بیلنس, وہ اسپیڈ آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے 18 مہینے میں ہم جس اسپیڈ سے اوپر آئے ہیں, دیٹ از دا ریزن, بیکاز وی ہیو دا اسپیڈ, کوئک ڈیسیشن میکنگ. جو جلدی فیصلہ کرنا, یہ اچھے بزنس مین کی جو سب سے بڑی اچھی بات ہوتی ہے, وہ ہے کوئک ڈیسیشن میکنگ. اگر آپ غلطی بھی کرتے ہیں, آپ سیکھ جاتے ہیں اس سے. جبکہ سرکار میں اچھا یہ بیوروکریسی ہے, اسے پوچھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس کو اسی میں پھنس جاتے ہیں. تو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی سم وے کہ اگر گورنمنٹ ہو یا گورنمنٹ آف پاکستان ہو, دے شوڈ الائن دیز ٹو ٹوگیدر. They should bring that the sheer size and the finance of that. It could be reconcile that with the private enterprise. So a public-private partnership. Yes, ہونا چاہیے. That would be beneficial for everyone. اور beneficial. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں, جا رہے ہیں لوگ پنجاب میں, بڑا اس چیز پہ بڑا فوکس ہو رہا ہے. I think it should be more encouraged کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اسپیشلی بلوچستان کے بیک گراؤنڈ میں, کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی زندگی کی خواہش ہوتی ہے ہمیں وہ مل جائے, سرکاری جاب مل جائے. جاب مل گئی, جاب پہ گئے نہیں گئے, تنخواہ آ رہی ہے, اٹس اے اسٹیبل جاب. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, کبھی زندگی میں انوویشن نہیں آئے گی, کبھی وہ اسٹرگل نہیں آئے گی, کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پرائیویٹ, آئی تھنک جو پرائیویٹ اس کو زیادہ ہمیں کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے. اچھا, پاکستان میں جیسے بہت ڈاکٹرز باہر بھی چلے گئے, لیکن تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی کوئی شارٹیج نہیں ہے, بٹ نرسز کی بہت شارٹیج ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیں, جو ایک اچھے ہاسپٹل کو ایک ایوریج ہاسپٹل سے جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے, وہ میری نظر میں ایک پراپر نرسنگ سٹاف ہے اور ٹیکنیکل سٹاف ہے. ڈاکٹرز آ گیا, 5 منٹ مریض دے کے چلا گیا, نرس 12 گھنٹے بیڈ سائڈ پہ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم 5 روپے لگائیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم 20 روپے کمائیں اس پہ. تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ زیادہ ہے میڈیکل کالجز پہ. تو اس وجہ سے میڈیکل کالجز بہت بن گئے ہیں, نرسنگ کالج اچھے نہیں بنے, کیونکہ اس میں اس طرح کا پروفٹ نہیں ہوتا.
لیکن ضرورت اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں نرسز کو ہی ہے. اگر آپ اچھے انسٹیٹیوٹ کی بات کریں پاکستان میں، اگر وہاں سے کوئی نرس گریجویٹ ہوتا ہے اگلے دن ان کو جاب مل جاتی ہے دبئی میں، کویت میں، کیونکہ انٹرنیشنلی ہر جگہ ڈیمانڈ ہے. پاکستان میں بھی ڈیمانڈ ہے اور باہر بھی ڈیمانڈ ہے. تو بڑا اسکوپ ہے اس چیز کا، نرسنگ کا. اور ابھی آریہ انسٹیٹیوٹ جو کوئٹہ میں ہے، ہمارا پہلا فوکس ہے ود ان کپل آف منتھس وی گن اسٹارٹ آور اون نرسنگ کالج. بیفور میڈیکل کالج میں چاہتا ہوں کہ پہلے نرسنگ کالج ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو نیڈ ہے وہاں کی. اور پھر جب کوئی آپ کے بچے ہوں گے کوئٹہ میں، کوئی کسی بھی فیملی سے ہو، اٹس اے وائٹ کالر جاب. وہ نرس بن کے دبئی بھی جا سکتے ہیں، کویت بھی جا سکتے ہیں، پاکستان میں رہ سکتے ہیں. اب ایک بندہ دبئی یا کویت جا رہے سے دے کین اپ لفٹ دا ہول فیملی. بالکل. جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آریہ ایز اے سوشل انٹرپرینورشپ پروجیکٹ. پیسے بنانے کے لیے اب جا کے ٹافیوں کی دکان کھولنا ہے یا اس کی فیکٹری، ٹافیوں کی وہ لگانے، فیکٹری لگا لیں. ہسپتال بنانا چلانا بہت مشکل کام ہے، بٹ اگر آپ اس کے سوشل انٹرپرینورشپ اسپیکٹ کو دیکھیں، آئی تھنک اٹ کین چینج thousands of life in whole Quetta and Balochistan. اچھا، آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آئی فیل مور انسیف ان واکنگ دا اسٹریٹس آف کراچی دین ان کوئٹہ. ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو یہ امپریشن ہے کوئٹہ بہت ایسے لالس علاقہ ہے، بلوچستان میں بہت پرابلمس ہیں، یہ ہے. سو وائی ڈو یو سے دیٹ؟ دیکھیں اب بلوچستان جو ہے نا، اٹس 45% آف پاکستان لینڈ ماس کے لحاظ سے بہت بڑا ہے بلوچستان. مسئلہ یہ اگر آپ کوئٹہ سے 4 گھنٹے دور بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے نا، وہ نیوز فلیش آ جاتی ہے نا، کوئٹہ / کیا خزدار میں دھماکہ ہوا ہے، یا کوئٹہ / جو چمن میں دھماکہ ہوا ہے نا 4 گھنٹے دور. ٹھیک ہے، تو کوئٹہ اس لحاظ سے تھوڑا ہے بدنام. دیکھیں حالات تو ٹھیک نہیں ہے بلوچستان میں، لیکن اتنا بڑا ہے. اگر آپ ایوریج نکالے ڈیلی پورے بلوچستان جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، 42%، وہاں کتنے مرتے ہیں، اور صرف ایک شہر کراچی میں کتنے مرتے ہیں. کراچی میں زیادہ مرتے ہوں گے، بالکل. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں بھی مرتے ہوں گے. اسٹریٹ کرائم تو کراچی میں بہت زیادہ ہے. میں جب NICVD میں تھا، ہر دو مہینے پہلے ہماری کسی نرس کو گولیاں ماری جاتی تھی روڈ پہ موبائل چھیننے میں. یہاں پہ آپ یقین کریں، میں جب موبائل لے کے میں روڈ پہ نہیں پھر سکتا. آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ود دیٹ. کوئٹہ میں یہ فیلنگ نہیں ہوتی مجھے. تو اگر آپ اوور آل دیکھ لیں، اگر پاکٹس کی بات کریں ڈفرینٹ، اگر آپ ایون آپ US چلے جائیں، آپ رات کے 2 بجے ڈاؤن ٹاؤن نیو یارک نہیں جائیں گے یا ڈاؤن ٹاؤن شکاگو نہیں جائیں گے. تو ایسے پاکٹس ہیں بلوچستان میں جہاں آپ نہیں جانا چاہتے. لیکن اوور آل کوئٹہ میرے خیال میں اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. آپ کے پاس اگر کوئی میسج ہو ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ، ان کے لیے کچھ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ ٹورڈز دا اینڈ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک فیمس کوٹ ہے جان ایف کینیڈی کا، جو پریزیڈنٹ تھے. جی، US پریزیڈنٹ. آسک ناٹ what country can do for you, ask what you can do for the country. تو ہمیں ہمیشہ یہ گلا ہوتا ہے کہ یار گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ آپ سوچیں آپ نے ملک کے لیے کیا کیا، اور اپنے کردار سے یا اپنے ایکٹ سے یا اپنی نیتوں سے، اور رہنا ہم نے یہیں پہ ہے. اور وہی کہتے ہیں کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. یعنی دبئی میں بڑی اچھی زندگی ہے، امریکہ میں بڑی اچھی زندگی ہے. تو بھائی آپ اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو یہیں پہ بہتر بنائیں، محنت کریں، فوکس کریں انوویشن پہ، فوکس کریں نئے آئیڈیاز پہ. آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے، تو وہ دور بھی نہیں ہے. ناؤ یو آر کنیکٹیڈ ٹو دا ہول ورلڈ. کوئی آن لائن بزنسز اسٹارٹ کریں آپ، اکانومی کوئی اچھے آئیڈیاز لے آئیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی چل رہی ہے نیگیٹیوٹی پاکستان میں، آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسٹے پازیٹیو. اور ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ملک ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ملک نہیں ہے، جہاں پہ خانہ جنگیاں چل رہی ہیں. تو ہاں، ہم یہاں پرفیکٹ نہیں ہے پاکستان، بہت سے مسئلے ہیں. تو ہمیں یہیں پہ رہ کے پازیٹیو رہ کے اپنے مسائل کو حل کر کے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن آور پوڈ کاسٹ. اینڈ ناظرین، جیسے ہم ہمیشہ آپ کو پازیٹیو اسٹوریز لے کے آتے ہیں اور صرف پرابلمس کی بات نہیں کرتے، سلوشنس کی بات کرتے ہیں. سو دیٹ از واٹ آور پوڈ کاسٹ از اباؤٹ، فائر سائڈ چیٹ. پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب، اینڈ پلیز کامنٹ بتائیے کہ آپ کس کو چاہیں گے کہ اس پوڈ کاسٹ پہ آئیں. اینڈ لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو نیکسٹ ویک ان شاء اللہ. ٹل دین، خدا حافظ.